किस की इजाज़त से मेरे कमरे में दाखिल हुई हो? क्या समझाया था मैंने तुम्हें? दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। न जाने क्यों उसे उन्ज़िल के वजूद से शदीद चिढ़ होती थी। काफ़ी दिनों से वो नोट कर रहा था कि वो जहाँ कहीं भी जाता है, उन्ज़िल जानबूझकर वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कोई छोटा बच्चा नहीं था जो उसकी हरकतों को समझता ना। इतना तो उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि इस लड़की के दिल में क्या चल रहा है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अब की बार वो हलक के बल धाड़ा था। सायरा अपने मैके गई हुई थी, जबकि वो उसकी गैर मौजूदगी में सारिम के कमरे में बगैर इजाज़त के दाखिल हो गई थी। सारिम को अंदाज़ा नहीं था कि कमरे में कोई मौजूद है और इसी वजह से वो नहाकर शर्टलेस ही वॉशरूम से बाहर निकल आया। सामने खड़ी उस हसीना को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। वो वो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? उन्ज़िल को समझ नहीं आ रही थी कि वो उसे किस तरह से मुखातिब करे। सारिम ने जब इस लड़की को अपने सामने यूं बेधड़क खड़े देखा, ये जानते हुए भी कि वो बगैर शर्ट के इस वक्त उसके सामने खड़ा है, बिलाशुबह सारिम का वजूद ऐसा था कि कोई भी लड़की उस पर अपना दिल हार सकती थी। बॉडी बिल्डर मसल्स और फिर सफ़ेद और पुरकशिश वजूद। वो जब इस हालत में सायरा के सामने आता था तो सायरा तो यूं जनूनियत में हर हद पार करके अपने शौहर पर मोहब्बत के फूल बरसाती थी कि बाज़ दफ़ा तो सारिम उसकी इस मोहब्बत को देखकर सरशार सा होकर बस बिस्तर पर गिरा रहता और अपनी मनचाही बीवी को खुद पर प्यार लुटाते महसूस करता रहता। मगर आज ये नौबत आ चुकी थी कि सायरा बेगम ने उसे हुक्म दिया था कि तुमने मेरे शौहर को अपनी जानिब मायल करना है। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं खुद वो ले लूँगा। मेरी फ़िक्र करने से बेहतर है अपने काम की तरफ तवज्जो दो। मैंने पहले भी समझाया था कि दोबारा इस तरह की हरकत मत करना। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ा तो तेज़ी से पीछे की तरफ हटी, लेकिन दीवार होने की वजह से वो उसके साथ ही लगकर खड़ी हो गई थी। उसकी मोटी मोटी आंखें इस वक्त आंसुओं से भीगी हुई थी। ये सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ सायरा बेगम के कहने पर ही तो कर रही थी, वरना उसे ना तो उस खड़ूस इंसान की ज़ात से कोई दिलचस्पी थी और ना ही वो इस खड़ूस इंसान के साथ वक्त गुजारना चाहती थी जो उसे नफरत से देखता था। बात करता था तो लगता था अंगारे चबा रहा है। मैंने तुम्हें क्या समझाया था? मैं तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं बनाऊंगा। वो इस 18 साल लड़की को घूरते हुए बोला और उसे वहां से जाने का इशारा किया, जबकि वो अपनी जगह पर खड़ी रही। उसका वजूद हौले हौले लरस रहा था। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अब मैं सारे ड्रामे का मकसद पूछ सकता हूँ? वो झुंझलाते हुए बोला। मुझे मुझे पैसों की वाकई में बहुत शदीद ज़रूरत थी, और अगर मैंने आपके साथ। अंजिल ने बात अधूरी छोड़ी थी। वो धाड़ते हुए बोला, तो क्या तुम पैसों के लिए अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाओगी? एक तरफ उस औरत ने तो मेरा दिमाग खराब किया हुआ है और दूसरा तुम मेरे सर पर मुसल्लत हो गई हो। तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाती हो? तुम यहाँ से चली जाओगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे। सारिम ज़च हुआ था। ये सुनकर इस 18 साल लड़की ने सारिम की तरफ देखा, फिर कहने लगी, क्या ये इतना आसान होगा? अगर मैं यहाँ से चली गई तो क्या आपकी ज़िंदगी और मसाइल कम हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं सारिम साहब। मैं चली गई तो आपकी बीवी किसी और लड़की को उठाकर आपके सामने ले आएगी। हर कोई मेरी तरह नहीं होता। और आप खुद सोचिए, अगर मेरी जगह कोई और आ गई और आपकी बीवी उसे भी आपके बिस्तर तक लाने लगी तो क्या करेंगे आप? आपको लगता है कि आपकी बीवी इतनी आसानी से आपकी जान छोड़ेगी? वो एक नफसियाती औरत। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलती, सारिम का हाथ उठा था, मगर हवा में ही उसने अपना हाथ रोक दिया था, क्योंकि सामने औरत ज़ात खड़ी थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कह रही हो? आपको अंदाज़ा नहीं है मिस्टर सारिम साहब कि आपकी बेगम साहिबा की इस हद तक पागल हो चुकी हैं कि उनको हर हाल में औलाद चाहिए और मुझे अपनी अम्मा का इलाज करवाना है। मेरे पास उनकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर मैंने उनकी बात मान ली तभी वो मेरी मदद करेंगी। उन्जिल ने वजह बताई थी। तो फिर तुम हमें बच्चा देने के लिए खुद गुनाह करने का इरादा रखती हो? वो उसकी तरफ देखकर तंजिया अंदाज में हंसते हुए बोला था, चलो सही है, आप अगर तुम चाहती हो तो ऐसा ही सही। उसके मज़ीद करीब आने लगा था। उन्जिल तो वैसे ही दीवार से लगी थी। जैसे ही सारिम ने अपनी पुरतपिश नज़रें उसके वजूद पर गाड़ी और फिर अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर ज़ोर से खींचा तो एक सिसकी उन्जिल के लबों से निकली थी।
جیسے جیسے سارم اس کے قریب آ رہا تھا انزل کے کان سے دھواں نکلنے لگا۔ اسے اپنی روح پگھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اس شخص کے ساتھ سے تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر سارم کے وجود سے اٹھتی ہوئی گرمائش کو وہ اپنے وجود میں دھنستا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بے حد قریب آیا اور اپنا ہاتھ اس کے گالوں پر رکھ دیا، اور پھر اگلے ہی پل اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوگا جب میں تمہارے ان لبوں کو اپنے لبوں میں پرو دوں گا، اور پھر جب ان پر شدتیں لوٹاؤں گا اور تم اسے سہ نہیں پاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ سارم بولتا، انزل فوراً سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے لگی۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، میں شادی کے بغیر آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی۔ سارم کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں، نکل گئی ساری ہیکڑی؟ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ پیسوں کے بغیر شادی کے تم میرے تو کیا کسی بھی بستر پر جا سکتی ہو۔ مگر انزل سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ سے یہی بات کرنے کے لیے آئی تھی کہ میں آپ کے ساتھ گناہ نہیں کر سکتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ یہ سن کر وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنسنے لگا تھا۔ تمہیں کیا میری شکل پر بے وقوف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ وہ اس پر چلاتے ہوئے اسے وہاں سے باہر جانے کا اشارہ کر کے دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جبکہ وہ اپنی گردن جھکا کر روتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ اس کا رخ حویلی کے پیچھے بنے کمروں کی جانب تھا، جہاں پر سائرہ نے آج کی رات گزارنی تھی۔ وہ مائکے نہیں گئی تھی، اور یہ بات سارم بھی جانتا تھا۔ جیسے ہی وہ سائرہ کے کمرے میں پہنچی، وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ انزل کو روتے دیکھ گھبرائی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ انزل کو روتے دیکھ گھبرائی۔ کیا ہوا ہے؟ سائرہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ بھی اندھیرے کمرے میں اس کے ساتھ ہی گم ہو گئی۔ وہ میرے ساتھ تعلق نہیں بنانا چاہتے ہیں، آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی کل ہی تو میں نے اسے اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ صرف اور صرف کچھ ہی دنوں کی تو بات ہوگی، اور پھر تم پریگننٹ ہو جاؤ گی، ہمیں ہمارا بچہ مل جائے گا۔ سائرہ عجیب پاگلوں کی طرح بیہیو کر رہی تھی۔ مجھے بچہ چاہیے انزل، مجھے ہر صورت میں بچہ چاہیے۔ انزل کو اس کی ذہنی حالت پر بھی افسوس ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ اسے اس چیز کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ اگر عورت بانجھ ہو تو نامکمل ہوتی ہے۔ دنیا بھر کی تمام خوشیاں اس کے قدموں میں کیوں نہ رکھ دی جائیں، وہ کبھی بھی اپنی ذات سے اور آس پاس کے ماحول سے خوش نہیں ہو پاتی۔ انزل نے جھجکتے ہوئے مشورہ دیا تھا کہ آپ وہ بچہ اڈاپٹ بھی تو کر سکتی ہیں۔ وہ برجستہ بولی، او نو، نہیں، میں اپنے شوہر کا ہی بچہ چاہیے۔ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی تھی، اور تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ میرے ساتھ زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کون ہوتی ہو مجھے یہ بتانے والی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ یہ کہہ کر اس نے مضبوطی سے انزل کا ہاتھ پکڑا تو وہ درد سے کرا اٹھی تھی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پلیز ایسا مت کریں۔ وہ سائرہ کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کی باتوں سے اس کا جگر چھلی ہو گیا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ تایا جان کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا، جن کی وجہ سے وہ یہاں آ کر پھنس گئی تھی۔ اسے تو پڑھنے کا شوق تھا، اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے، اور اب اس کے سر پر ذمہ داری آ گئی تھی، اپنی بہن بھائیوں کی، اپنی ماں کی۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہی اس نے اتنی بڑی کوٹھی میں کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگلی صبح سائرہ جب کمرے کے اندر داخل ہوئی تو سارم آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ سارم کو اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ عورت کی اونچی آواز اسے زہر لگتی تھی، مگر سامنے اس کی پسندیدہ عورت تھی جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا، مگر اس وقت ایک صدی شیرنی بنی ہوئی تھی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا بیگم صاحبہ کہ میں ایسی کوئی بھی گھٹیا حرکت نہیں کروں گا۔ وہ پیار سے اس کے بال سمیٹتے ہوئے بولا تھا، مگر آپ تو راضی ہو گئے تھے، اب آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، صرف کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، آپ اسے اپنے ساتھ رکھ لیں، سارم ہمارا بچہ ہو جائے گا۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ کہیں ادھوری ہوں میں؟ مجھے میرا بچہ چاہیے، مجھے آپ کا بچہ چاہیے۔ وہ پھر سے جنونی ہوئی تھی۔ سارم کا سب بھی جواب دے چکا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ وہ اس کو دونوں کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ ہاں
ہاں میں پاگل ہو گئی، وہ یہ کہہ کر اس کے کاندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے بچہ چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ اب اگر میری کوکھ نہ بھری تو میں اپنی جان لے لوں گی، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ میں کس حد تک جا سکتی ہوں۔ میرے لیے یہ آسان تو نہیں ہے کہ ایک عورت کو آپ کی سنگت کے لیے آپ کے کمرے میں بھیجوں، مگر میں یہ سب کر رہی ہوں اس بچے کی خاطر۔ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور اس سے دور ہٹتے ہوئے بولی تھی، تمہیں کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت، میں آج ہی کسی اچھے سائیکالوجسٹ کا پتہ کرتا ہوں۔ یہ سن کر سارم کے ماتھے پر فکر مندی سے بل پڑ گئے تھے۔ وہ اس کی محبت تھی جس سے وہ عشق کرتا تھا۔ یونیورسٹی کے زمانے سے ہی وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ زندگی کے کئی خوبصورت لمحات انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے تھے۔ ان کی زندگی اس وقت تک مکمل تھی جب تک سائرہ کو بدترین خبر نہیں ملی تھی۔ جس دن ڈاکٹر صاحبہ نے اسے بتایا کہ وہ بانجھ ہے، اس دن کے بعد اس کی ہنسی غائب ہو گئی۔ حالانکہ سارم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ جب تک تم میری دسترس میں موجود ہو میں کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، اور اگر تم میرا ساتھ نبھانے کا وعدہ کرو تو مجھے اولاد کی ضرورت نہیں۔ وہ شخص اپنے الفاظ کا پکا تھا اور یہ بات سائرہ جانتی تھی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی؟ ہزاروں طرح کے وہم اور وسوسے اس کو ہر وقت پریشان کرتے رہتے تھے۔ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ رہی تھی جس کے ذریعے اس کی گود میں ایک بچہ آ جائے، جس کو اپنا بیٹا کہہ کر وہ خوشگوار زندگی گزارے۔ اس کی ذہنی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اگر کوئی اسے کچھ کہتا تھا تو وہ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی سائرہ نے ایک مووی دیکھی تھی جس میں اس کو پتہ چلا کہ وہ کسی اور عورت کو پیسے دے کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کا تعلق بنا کر یہ کام کر سکتی ہے۔ جانتی تھی کہ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، مگر فی الحال اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز تھی کہ کسی طرح سے بچہ اس کی گود میں آ جائے۔ انزل جو پچھلے 1 مہینے سے اس کی حویلی میں کام کر رہی تھی، اس کی سفارش سائرہ کے چوکیدار انکل نے کی تھی۔ اسے بھی کام کاج کے لیے ایک ینگ لڑکی کی ضرورت تھی، لیکن جب اس نے انزل کی خوبصورتی دیکھی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہوتی تھی۔ سفید رنگت، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، تیکھی ناک اور پتلے پتلے ہونٹ، نازک سا جسم، وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ سائرہ پہلے تو انسیکیور ہو گئی، مگر پھر اس کے دماغ نے تیزی سے حرکت کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر انزل اس کی بات مان لیتی تو اس کا بچہ بہت خوبصورت ہوتا۔ ویسے تو سائرہ اپنے ملازموں کو سر پر نہیں چڑھاتی تھی، مگر پہلے دن سے ہی اس نے انزل کے ساتھ اپنا رویہ خاصا اچھا رکھا تھا۔ انزل بھی حیران تھی کہ بھلا کوئی مالکن اپنے ملازموں کے ساتھ اتنا اچھا رویہ کیسے رکھ سکتی ہیں، جیسے وہ کوئی ملازم نہ ہو بلکہ چھوٹی بہن ہو۔ اس کے کھانے پینے کا پورا دھیان رکھتی، جو کھانا بچ جاتا وہ اسے دے دیتی کہ یہ لو گھر لے جاؤ، اور ہر 2 دن بعد اسے 5,000 تو کبھی 10,000 یوں ہی پکڑا دیا کرتی تھی کہ میری طرف سے اپنی ماں کے لیے گوشت اور فروٹ لے جانا۔ ایک بار انزل نے کہا کہ اس کی والدہ بہت بیمار رہتی ہیں، علاج کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت ہے، اسی لیے وہ یہاں کام کرنے پر مجبور ہے، ورنہ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ انزل کی ماں کو علاج کے لیے ایک موٹی رقم کی ضرورت تھی۔ ویسے تو سائرہ ساتھ پیسوں سے اس کی مدد کر رہی تھی، لیکن اس دن انتہائی مجبور ہو کر وہ اس کے پاس گئی تھی اور رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر سائرہ نے فوراً اس کے لیے جوس کا گلاس منگوایا تھا، پھر کاندھے پر ہاتھ پھیر کر کہنے کی، کیا ہوا؟ ارے تم جیسی حسین لڑکی روتے ہوئے تو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، تم تو بالکل مومی گڑیا ہو۔ کیا ہوا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر کہنے لگی کہ بی بی جی، وہ میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ پہلے پیسے تھوڑے کم تھے، وہ تو چلو میں آپ کو تھوڑے لوٹا بھی دیتی، لیکن مجھے 8 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ ماں کا دیا زیور بھی بیچوں تو صرف 3-4 لاکھ روپے ہی بنے گا۔ یہی شاید موقع تھا جس کا انتظار سائرہ کر رہی تھی۔ گہری سانس خارج کر کے اسے دیکھنے لگی اور پھر اس کے گال پر اپنا ہاتھ تھپ تھپا کر کہنے لگی، میں تمہاری ماں کے علاج کا سارا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں، ایک اچھے مہنگے ہاسپٹل سے تمہاری ماں کا علاج ہوگا، لیکن کیا بدلے میں میری اولاد کی خوشی دے سکتی ہو مجھے؟ انزل تو سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہیں۔ کہنے لگی، میں سمجھی نہیں بی بی جی، میں آپ کو اولاد کی خوشی کیسے دے سکتی ہوں؟ مسکرا کر سائرہ کہنے لگی،
تمہیں میرے شوہر کے ساتھ 7 راتیں گزارنی ہوں گی۔ مجھے پوری امید ہے کہ 7 راتوں میں ایک اچھا رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ منزل کے تو کانوں سے دھواں نکلا تھا، جوس کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔ وہ کھڑی ہو چکی تھی، کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں آپ کے شوہر کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ سائرہ بھی بغیر چونکے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، شادی نہیں، بغیر شادی کے میں تو شراکت برداشت نہیں کر سکتی کہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور کو نکاح میں دیکھوں۔ لڑکی صرف 7 راتیں، اس کے بعد ڈیلیوری تک سارا خرچہ ہمارا، اور اس کے بعد ہر مہینے تمہیں معقول رقم بھی دی جائے گی۔ بدلے میں صرف 7 راتیں میرے شوہر کے بستر پر گزارنا ہوں گی۔ بولو، منظور ہے؟ میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار، بدلے میں تمہیں میرے شوہر کے ساتھ تعلق بنانا ہوگا اور میرے شوہر کا بچہ بھی پیدا کرنا ہوگا۔ پہلے تو انزل نے انکار کر دیا، مگر رات کو ہی والدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اسی لیے جب سائرہ نے اسے بروقت پیسے دیے، وہ سائرہ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوئی تھی۔ انزل نے زندگی میں کبھی بھی خود کو اس قدر بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ سارم کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت ایسا ممکن ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کیسے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کی نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ سکتا تھا، اور وہ بھی ایسی لڑکی جو عمر میں بھی اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انزل کے باپ کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ فیملی میں اس کو کوئی بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تایا جان سے مدد لی تو انہوں نے اسے یہاں پر لا پھینکا۔ اب اس نے جو کچھ کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ اگلی صبح بھی سائرہ نے جان بوجھ کر بہت بڑا تماشا کیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت سارم کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچن میں گئی اور اس نے چھری اپنی نبز پر رکھ لی۔ بتاؤ مجھے سارم، میری بات مانو گے یا نہیں؟ سارم زچ ہوا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ابھی اور اسی وقت سے نیچے پھینکو، وہ چلاتے ہوئے بولا تھا۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں اپنی جان لے لوں گی، اور تم جانتے ہو کہ جو کچھ میں کہتی ہوں وہ کر کے دکھاتی ہوں۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا اور اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ سارم کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ وہ کیا سے کیا بن گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جا۔ میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تم پلیز اسے نیچے رکھ دو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ چھری پر تھوڑا سا نرم پڑا تو سارم نے فوراً سے چھری اس کے ہاتھوں سے جھٹک کر اس کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ سارم پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ پلیز میری بات مان لے، میں اب مزید اکیلے زندگی نہیں گزار سکتی ہوں۔ میری جان تم اکیلی کہاں؟ میں تمہارے ساتھ۔ مجھے بچہ چاہیے، مجھے ہر حال میں بچہ چاہیے۔ ہم اڈاپٹ بھی تو کر سکتے ہیں۔ سارم نے اسے دوسری تجویز دی تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں کسی اور کا بچہ نہیں پالوں گی، مجھے آپ کا بچہ چاہیے۔ وہ عجیب پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی اور بہت زیادہ ضدی بھی ہو گئی تھی۔ انزل جو کہ اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی خاموشی سے اور سہمی ہوئی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، سارم کے گھورنے پر وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب سے سائرہ نے اس بارے میں بات کی تھی تب سے وہ حویلی کے اندر ہی رہ رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے تک وہ سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ میری جان تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو اس لڑکی سے محبت ہو جائے گی؟ وہ بہت خوبصورت ہے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی تھی اور سارم کو اس چیز کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جانا چاہتا تھا، مگر وہ واویلا مچانا شروع کر دیتی تھی۔ اسے رات ہی وہ انزل کے کمرے میں گئی، اچھے طریقے سے نہا دھو کر اس کو گھورتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولے تھے، اور خبردار جو تم نے میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، جس کام کے لیے بھیج رہی ہوں صرف یہی کام کرنا، اور اس کے علاوہ اگر تم نے کوئی چالاکی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے بازو اس کی کمر کے ساتھ لگاتی ہوئی اس کو بری طرح سے تکلیف پہنچا رہی تھی، جبکہ انزل درد سے کرا رہی تھی۔ کیا آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آتا؟
بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ انزل کے چہرے پر مارا تھا۔ زبان درازی کرنے سے پہلے بھی منع کیا تھا میں نے۔ کون سا میں تمہارے ساتھ زبردستی کر رہی ہوں؟ تم اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ تمہیں بھی تو اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ یہ فضول کے ڈرامے کسی اور کے سامنے جا کر لگانا۔ میں تم جیسی عورتوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ اس کو تھپڑ مار کر اسے اس کی اوقات یاد دلا چکی تھی، جبکہ انزل اس کے کہنے پر خاموشی سے واش روم فریش ہونے کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ باہر ہی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ جو کہا ہے وہ یاد رکھنا۔ ایک بار پھر سے اس نے پاگلوں کی طرح اظہار کرتے ہوئے کہا تو اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بس کسی طرح سے سائرہ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اسے اپنے شوہر کے کمرے میں دھکا دیتے وقت وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اس کمرے میں کہیں بھی نہیں تھا۔ انزل کی نگاہیں اس کو مسلسل تلاش کر رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو پھیلنے کی وجہ سے منظر بار بار دھندلا ہو رہا تھا۔ اسے دیکھا کہ وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس گئی اور اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا تم اس کے لیے دلی طور پر راضی ہو؟ وہ جانتا تھا کوئی بھی عورت کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتی۔ انزل نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ آخر میں کیسے جان بوجھ کر اس گناہ کو اپنے سر پر لے سکتی ہوں؟ میں جانتے بوجھتے ہوئے کیسے جہنم میں چھلانگ لگا سکتی ہوں؟ تو پھر تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ میں آپ سے مدد طلب کرنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس نے سگریٹ زمین پر پھینکا اور اسے اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیا۔ اگر آپ مجھ سے نکاح کریں گے تو ہم دونوں ہی گناہ سے بچ جائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے کہ اگر سائرہ کو اس بارے میں علم ہو گیا تو وہ کتنا بڑا تماشا لگائے گی۔ ان کو اولاد چاہیے، آپ کو ان کی خوشی چاہیے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں کوئی گناہ نہ کروں۔ اسی لیے یہ نکاح ہم تینوں کے لیے ضروری ہے۔ فکر مت کریں، میں انہیں کبھی بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ جیسے ہی یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا آپ مجھے طلاق دے دیجیے گا۔ یہ الفاظ اس نے کتنی مشکل سے ادا کیے تھے، یہ صرف انزل ہی جانتی تھی یا اس کا رب جانتا تھا۔ اور آج کی رات یہ سن کر اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ جاؤ صوفے پر جا کر لیٹ جاؤ۔ اس نے ایک اور سگریٹ نکالا اور اس کو سلگانے لگا۔ اس کی بات سن کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ جو غصہ مت دلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ارادہ بدل جائے، دھمکی آمیز انداز میں کہتا وہ اس کو اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ چیل کی تیزی سے صوفے پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ ایک بڑا بوجھ اس کے ذہن سے اتر گیا تھا۔ وہ کافی حد تک پرسکون ہو گئے تھے۔ جب وہ کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ تم کمفرٹر کے بغیر ہی صوفے پر سوئی کانپ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کمبل اس پر ڈال دیا اور اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ مجبوری انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی، وہ یہ سوچ کر رہ گیا تھا۔ انزل صاحبہ، اس نے دھیمے لہجے میں اس کا نام لیا تو وہ ہلکا سا کسمس آئی۔ یہ دیکھ کر وہ پیچھے کی طرف ہٹا اور بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ پوری رات تھی، وہ سو نہیں پایا تھا۔ فیوچر کی ٹینشن اس کو کھائے جا رہی تھی۔ صبح فجر کے وقت اس نے نماز پڑھی اور سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ وہ جب اٹھی تو سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ موصوف اٹھ چکے تھے۔ کھڑوس انسان اتنا بھی برا نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ اسی وقت ہی کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ جلدی سے اٹھی اور جا کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سائرہ سامنے ہی کھڑی تھی اور اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے اور اس نے اپنے بازو لپیٹے ہوئے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بولنے کا موقع دیے بغیر ہی اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر گئی۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 1 ہفتے کا وقت ہے۔ اگر 1 ہفتے میں تم نے بس کر جائیں۔ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ سائرہ اس کو خون خوار نظروں سے گھورنے لگی۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ وہ میرا شوہر ہے، اور اس کے ماتھے پر زور زور سے انگلی مارتے ہوئے اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ باور کروا چکی تھی۔ جی مجھے یاد ہے، اور میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے جواب دیا۔ سائرہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور اس نے دروازہ اس کے منہ پر زور سے بند کیا، جیسے اس کو اس کی اوقات بتائی ہو۔ یا اللہ، اس عورت کو ہدایت عطا فرما۔ وہ سائرہ کے لیے دعا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ صرف دعا ہی تھی جس کے ذریعے وہ پاگل عورت ٹھیک ہو سکتی تھی۔ اس شام وہ حویلی سے بہانے سے نکلی تھی کیونکہ سارن نے اسے فارم ہاؤس آنے کے لیے کہا تھا، جہاں پر
اس نے اپنے کچھ قریبی دوستوں کو بلایا ہوا تھا اور قاضی کا بھی بندوبست کر لیا تھا۔ حویلی سے باہر نکلتے ہی ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی جس میں سارم کا ڈرائیور موجود تھا۔ بی بی صاحبہ بیٹھ جائیے، صاحب کا حکم ہے، وہ نرمی سے بولا تو وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ صاحب کا حکم ہے، وہ نرمی سے بولا تو وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل تھا کسی نے باہر نکلنے کو تیار تھا۔ اپنی ماں کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اگر امی کو پتہ چل گیا کہ میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں تو وہ تو مجھ سے کبھی بھی بات نہیں کریں گی، انہیں تو مجھ سے شدید نفرت ہو جائے گی۔ چہرہ پھر سے آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا۔ وہاں پر پہنچی تو سارم کے دوست اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سب کی نظروں میں اس کے لیے حقارت تھی، اور کیسے نہ ہوتی، وہ ایک معمولی سی ملازمہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھی، جبکہ سائرہ تو ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی۔ اس کا سٹینڈرڈ کہاں انزل سے میچ ہو سکتا تھا؟ توصیف نے سارم کا بازو مضبوطی سے دبوچتے ہوئے کہا، تو پھر ایک بار سوچ لے تو مجھے نہیں لگتا کہ تجھے اس طرح اس سے نکاح کرنا چاہیے اور جھنجٹ میں پڑنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ تیرے گلے پڑ جائے۔ ہمارا ایگریمنٹ سائن ہوگا، وہ پرسنل انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ بچی کی پیدائش کا، اور فوراً بعد اس کو طلاق دے دوں گا۔ اس ایگریمنٹ پر ہم دونوں کے ہی سگنیچر ہوں گے۔ توصیف نے بھی اختیار اس کا کاندھا تھپکا تھا، جیسے اسے یہ سن کر بہت خوشی محسوس ہوئی ہو۔ سارم سے اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس قدر شدید ٹھنڈ میں بھی اس کو پسینے آ رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس نے بے اختیار اپنی گردن اٹھائے، وہ بمشکل اس کے کاندھوں تک پہنچتی تھی۔ جی مجھے پتہ ہے، اپنا اکاؤنٹ نمبر بتاؤ، میں تمہیں کچھ پیسے بھیج دیتا ہوں، وہ تم اپنے گھر بھیج دینا۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ میڈم صاحبہ نے اماں کے علاج کے لیے مجھے پیسے دے دیے ہیں، اس نے پرجوش انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو کیا تمہیں اور پیسے نہیں چاہیے؟ نہیں نہیں، وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ سارم کو حیرت بھی ہو رہی تھی کہ آخر کوئی اس قدر ایماندار کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر وہ چاہتی تو اس کو بیوقوف بنا کر اس سے دوبارہ سے پیسے وصول کر سکتی تھی۔ یہ میں تمہیں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، اکاؤنٹ نمبر میرے نمبر پر بھیج دینا۔ مگر میرے پاس موبائل نہیں ہے، اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ میں تایا جان کا موبائل یوز کرتی ہوں، اور کبھی کبھار میڈم صاحبہ سے موبائل لے لیتی ہوں اور گھر پر کال کر لیتی ہوں۔ یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ پینڈو ہے، وہ کوفت سے سوچنے لگا۔ تھی وہ اس کے لیے برانڈ نیو موبائل لے کر آیا تھا، جبکہ وہ بیوقوفوں کی طرح اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے انزل کو موبائل یوز کرنا بھی سکھایا تھا، اور اس کے علاوہ اس کے موبائل میں صرف اپنا ہی نمبر سیو کیا تھا، اور اس کو یہ بھی ہدایت کی تھی کہ یہ سائرہ سے چھپا کر رکھنا۔ وہ سارم کے ساتھ حویلی واپس آ چکی تھی۔ جب سائرہ نے ان دونوں کو ایک ساتھ حویلی میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم اپنے بیمار چچا کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہو، وہ اپنی چنگاری ہوتے انداز میں اسے بدتمیزی سے مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ سارم کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ میں نے اس کو راستے سے پک کیا، یہ اکیلی جا رہی تھی۔ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم اپنے بیمار چچا کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہو، مجھے ٹھیک نہیں لگا، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا۔ آپ کو کچھ زیادہ ہی اس کی فکر نہیں ہونے لگی؟ بس کر جاؤ سائرہ، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا، جبکہ سائرہ اس کو گھورتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ میرے لیے کھانا مت لگانا، میں باہر سے کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اور یہ شاید ان کی زندگی کے 5 سالوں میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ باہر سے کھانا کھا کر آیا تھا، ورنہ وہ رات کا کھانا ہمیشہ سائرہ کے ہی ساتھ کھاتا تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اگر آپ نے کھانا نہیں کھانا تو آپ میرے ساتھ بیٹھ ہی جائیں، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، اپنے کمرے میں جا کر آرام کروں گا۔ وہ اس سے نگاہیں چراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس سے شرمندہ ہو رہا تھا، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ اگر اس کی بیوی کو پتہ چل جاتا تو اس کی بیوی اس کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ تم یہاں پر کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اس کے ساتھ ہی، سائرہ اس کو ڈانٹتے ہوئے بولی تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہو گئی۔ سائرہ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ کوئی اور عورت اس کے شوہر کی قربت میں موجود تھی، اور یہ احساس بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ کبھی کبھار تو اس قدر پھٹنے کو تیار ہو جاتا، اس کا دل کرتا کہ وہ اپنی جان ہی لے لے۔ وہ جس انسان کی محبت کی اکیلی حقدار تھی، آج مجبوری کے باہر وہ اس کی محبت کو بھی بانٹ رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے رب، میرے لیے آسانی پیدا فرما، میرے دل کی تکلیف کو کم کر دے،
میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ اس کے رونے کی آوازیں اندر جا رہی تھیں، مگر سارم شیشے کے سامنے کھڑا اپنی رسٹ واچ اتار رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے اور وہ بیگم صاحبہ وہ رو رہی ہیں، اس کو رونے دو، تھوڑی ہی دیر میں خود ہی ریلیکس ہو جائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر جا کر نیم دراز ہو گیا تھا، جبکہ وہ قریب ہی کھڑی ہو کر اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اب کیا مجھے تمہیں انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا؟ یہ سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے قریب ہی جا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے وہ اسے اپنی طرف دھکیل چکا تھا۔ ویسے ایک بات کی تو تمہیں داد دینی چاہیے، تم جتنی بیوقوف نظر آتی ہو اتنی بیوقوف ہو نہیں۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ تم نے مجھ جیسے انسان کو نکاح کے لیے راضی کر لیا، کچھ تو خاص بات ہے تم میں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہکنے لگا تھا۔ وہ لڑکی تھی ہی اتنی حسین کہ اسے نگاہ ہٹانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اپنا کون سا مقصد لے کر یہاں پر آئی؟ اب وہ اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا تھا۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ میں کوئی مقصد یہاں پر لے کر نہیں آئی ہوں۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میری اماں کا علاج ہو جائے۔ تمہاری اماں ہسپتال میں ہے، رائٹ؟ جی جی جی، وہ یہی ہسپتال میں ہے۔ تایا جان اس دن کے ساتھ سے اگر تمہاری اماں کو کچھ ہو جاتا ہے۔ اس نے بے اختیار سارم کے لوگوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ایسی باتیں مت کریں، اللہ میری امی کو لمبی زندگی دے، میں انہی کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ ایسی باتیں مت کریں، اللہ میری امی کو لمبی زندگی دے۔ تمہیں میں کیسا انسان لگتا ہوں؟ اس کو غور سے دیکھتے ہوئے اس سے ایک نیا سوال کر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار سوالات کا جواب دینا اس کو مشکل لگ رہا تھا۔ آپ اچھے انسان ہیں۔ تمہیں میری نیچر کیسی لگتی ہے؟ مجھے آپ رحم دل لگتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ رحم دل کون ہوتا ہے؟ جی مجھے پتہ ہے، وہ آپ جیسے ہوتے ہیں۔ اس نے انتہائی معصومیت سے جواب دیا تھا اور آنکھیں الو کی طرح گول گول گھمائی تھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دبے انداز میں مسکرایا۔ فوراً ہی اس نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ میں تمہیں کچھ چیزیں کلیئر کر لینا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ چیزیں تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو گے۔ ہمارے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی ایموشنل تعلق نہیں ہوگا۔ اس نے بے ساختہ پہلو بدلا تھا۔ وہ تو ابھی سے ہی اپنے دل میں اس ظالم شخص کے لیے جذبات محسوس کرنے لگی تھی جس کو اس کی ذات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ تم سن رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب اس نے انزل کو زون آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کا نام پکارتے ہوئے سوال کیا۔ جی میں سن رہی ہوں۔ صرف سننا نہیں ہے بلکہ میری کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، وہ جلدی ایموشنلی اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ میں تمہیں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے دماغ سے ہر طرح کا قناص نکال دو۔ دوسری اور اہم بات، تم صرف ضرورت کے وقت ہی میرے قریب آیا کرو گی۔ اس کے علاوہ میرے آس پاس پھٹکنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ ان کی چبھن اس قدر شدید تھی کہ اسے اپنے کانوں سے خون نکلتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ تکلیف تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی۔ سارم اس کو امید کی ڈور نہیں تھمانا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی چلی گئی تھی اور وہ اس کی قربت میں بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ سارم جس کی گرفت شروع میں مضبوط تھی مگر وہ آہستہ آہستہ نرم بڑھ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اس کی گردن پر جھکتا تھا اور یہی تھا کہ بس قربت کے لمحات گزارے اور پھر کمرے سے باہر چلا جائے۔ مگر نہ جانے کیوں برسوں بعد جو سکون سارم کو چاہیے تھا وہ اسے اس انزل کے وجود میں دکھائی دے رہا تھا۔ ورنہ اس سے پہلے کئی برس گزر چکے، جب بھی وہ سائرہ کے قریب جاتا تو وہ فوراً اسے قریب آتے ہی اس سے یہی سرگوشیاں کرتی کہ اس بار ہمارے ملن کے بعد میں ماں بن جاؤں گی نا، پھر ہمارے بھی بچے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ میں جڑواں بچوں کی ماں بن جاؤں۔ پہلے تو مجھے بیٹا ہی چاہیے، اس کے بعد بیٹی، اور اگر جڑواں بچے ہوئے تو ایک بیٹا ایک بیٹی، کتنا مزہ آئے گا نا۔ بلا شبہ سارب کو بھی بچوں کی محبت تھی، لیکن وہ قربت کے لمحات میں صرف اپنی بیوی کی سسکیاں اپنے کانوں سے گونجتی ہوئی سننا چاہتا تھا۔ مگر جب وہ اس طرح کی باتیں کرتی تو وہ بد مزہ سا ہو جاتا۔ وہ لڑکی خاموشی سے بس درد سے کرا رہی تھی۔
اور سارے اس پر شدتیں لٹاتا جا رہا تھا۔ بغیر اس کی معصوم سی جان پر رحم کیے اس لڑکی پر تشدد نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اس کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے بیس پر ہو رہا تھا۔ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا کہ سارم کا سر اس کے کاندھے پر تھا اور اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کی مونچھیں جنہیں دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دی۔ آپ بہت پیارے ہیں، اس نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا اور اس کی مونچھوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ آپ دل کے بھی بہت اچھے ہیں۔ اس کے دل میں گدگدی سی ہوئی، لیکن جب اسے یاد آئے کہ یہ قربت، یہ تعلق وقتی ہے، جیسے ہی سارم کا بچہ اس دنیا میں آئے گا وہ اس سے دور ہو جائے گی، تو اس کی ساری ایکسائٹمنٹ غائب ہو گئی تھی۔ اب وہ بیڈ راؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھی اور سارم کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہی تھی۔ کیا میں کبھی آپ سے موو آن کر پاؤں گی؟ میری زندگی میں تو آج سے پہلے آپ کے علاوہ کوئی مرد نہیں آیا۔ میں آپ کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گی؟ یا اللہ، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ ابھی اس انسان کے ساتھ مجھے صرف ایک دن ہی گزرا اور میں… اماں جان ٹھیک کہتی ہیں، ہم عورتیں بہت بیوقوف ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا تھا۔ دروازہ پھر سے زور زور سے بجنے لگا۔ سائرہ ہی ہو سکتی تھی اور توقع کے عین مطابق وہی تھی۔ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی سائرہ نے اسے دھکے دے کر کمرے سے باہر نکالا۔ یہ دیکھ کر سارم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اس کا ساتھ کیوں دے رہے؟ خیریت تو ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ 2 ہی راتوں میں آپ کو اس سے محبت ہو گئی ہے؟ بس کر دو، خدا کے لیے بس کر دو۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں تمہارے کہنے پر کر رہا ہوں۔ جس لڑکی کی ذات میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہے اور تم یہ اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ میں بس تمہیں اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی مظلوم پر اتنا ظلم مت کرو کہ اس کی بد دعا تمہیں لے ڈوبے۔ یہ کہہ کر وہ جھنجھلاتے ہوئے واش روم میں گھس گیا تھا۔ وہ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کتنا خاص دن ہے؟ اس نے سارم کا موڈ خوشگوار کرنا چاہا جو کہ بری طرح سے متاثر ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں جاننا اور نہ ہی مجھے کوئی دلچسپی ہے۔ اس کی بات سن کر سائرہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یا اللہ، یا اللہ، میری برداشت کبھی مت توڑنا، کیونکہ جس دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور جس دن میری برداشت کی حد مکمل ہو گئی اس دن سب لوگ پچھتاؤ گے۔ وہ سائرہ کو گھورتا وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا اور زندگی میں پہلی بار ہی وہ اس سے لڑ کر جا رہا تھا، ورنہ جب بھی وہ اسے رخصت کرتی تھی تو دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوتی تھی۔ سارم اس کے ساتھ شرارتیں کر رہا ہوتا تھا اور اس کو کہہ رہا ہوتا تھا کہ میرا تمہارے بغیر آفس میں کیسے دن گزرے گا؟ تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ ہی میرے آفس چلا کرو۔ جب تک میرا کام مکمل نہیں ہوتا تم میرے ساتھ ہی بیٹھی رہا کرو۔ میں جب وقفے سے تمہیں دیکھوں گا تو میرے دل کو بھی تسلی ملتی رہے گی۔ یہ سن کر بعض اوقات وہ جھیمتے اور بعض اوقات اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو زبردستی گھر سے باہر دھکیلتی تھی اور وہ ہنستا ہوا رخصت ہوتا تھا۔ کہیں میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تو نہیں کر دی؟ مجھے اس عورت کو اس کے گھر میں لانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اب میں کیا کروں؟ اب تو وقت گزر گیا ہے۔ مجھے بس تھوڑا سا ہی تو انتظار کرنا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو دھکے دے کر اس حویلی سے باہر نکال دوں گی اور پھر میں اپنے پیارے سارم کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزاروں گی جس میں ہم ہوں گے اور ہمارا پیارا سا بچہ ہوگا۔ وہ ایک بار پھر سے شیخ چلی کی طرح خوابوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ انسان اپنی طرف سے ہر طرح کی پلاننگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب کی رضا ہوتی ہے، اور شاید وہ اس بات کو بھول چکی تھی۔ تقریباً 18 دنوں کے بعد ان کو نوید ملی تھی کہ انزل ماں بننے والی ہے۔ سب سے زیادہ ایکسائٹڈ سارم تھا۔ انزل کے چہرے پر شرم اور ممتا کا رنگ پھیلا ہوا تھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جو بھی اس کو دیکھتا تھا اس کی نظر انزل پر ہی ٹک جاتی تھی۔ ڈاکٹر اندر داخل ہوئی تو انزل کو دیکھ کر بے ساختہ بولی، ماشاءاللہ، آپ کی بیوی بہت پیاری ہے اور ہیلدی بھی ہے۔ آپ ان کا خیال رکھیے گا تاکہ بچہ صحت مند ہو۔ یہ سن کر سائرہ کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ یہ اس کی بیوی نہیں ہے، میں اس کی بیوی ہوں، وہ فٹ سے بولی تو ڈاکٹر حیرانگی سے سارم کی طرف دیکھنے لگی جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ کہے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل گئے تھے
اور تم کیا یہاں پر نوابوں کی طرح بیٹھی ہو؟ اٹھو، اب گھر چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ شرم کرو، کچھ تو لحاظ کرو، ابھی تک ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ یہ اتنی کوئی نازک کلی نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے سائرہ؟ یہ اسی بچے کی ماں بننے والی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے تم ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اب یہ ساری حرکتیں کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو بس آپ لوگوں کی بڑھتی ہوئی محبت کو دیکھ رہی ہوں۔ جب سے یہ عورت آپ کی زندگی میں آئے ہے، آپ تو مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر گئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ معاملہ خراب ہو گیا تھا تو اس نے فوراً سے سائرہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو سمجھاتے ہوئے اپنے گلے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر انزل پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اس کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سائرہ سارم کی پہلی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی تھی۔ رات کا وقت تھا اور وہ اپنے کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی آرام کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے سارم کھڑا تھا۔ جب سے اس کو ماں بننے کی خبر ملی تھی تب سے سائرہ نے اس کو دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا تھا، یعنی یہ کہا جائے کہ وہ اس کو اس کی اوقات میں واپس لے گئی تھی، تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ آپ یہاں پر؟ اس نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اس کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اگر سائرہ بیگم کو اس بارے میں پتہ چل گیا، وہ نیند کی گولیاں کھا کر سو چکی ہے اور فجر سے پہلے تک نہیں اٹھے گی۔ تم اس کی ٹینشن نہ لو۔ وہ اسی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کا یہاں پر آنے کا کیا مقصد ہے۔ وہ کوئی بھی بات کیے بغیر خاموشی سے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ کیا آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا تو اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی اور اس کا سر دبانے لگی۔ وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلا گیا تھا۔ اب وہ انزل کو کیا بتاتا کہ اسے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اب اس کے بغیر نہ تو اسے نیند آتی تھی، نہ ہی اپنے کمرے میں اسے سکون ملتا تھا، اور یہ بات بہت ہی حیرت انگیز تھی۔ یہ نہیں تھا کہ سائرہ اس کے دل سے اتر چکی تھی۔ وہ ابھی بھی اس عورت سے محبت کرتا تھا، مگر وہ اس کی حرکتوں سے عاجز آ گیا تھا۔ مرد کو ہمیشہ وہ عورت پسند آتی ہے جو اس کو سکون دے، جو اس کے مسئلے سنے، نہ کہ اس کے لیے مسئلے پیدا کرے۔ وہ باہر سے جب تھکا ہارا گھر آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی مسکرا کر اس کا استقبال کرے اور اس کی تھکن دور کرنے کا سامان تیار کرے، مگر سائرہ دن بدن وحشی اور پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی حرکتیں سدھرنے کے بجائے خراب ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کو لگا تھا کہ اس کی خواہش پوری کرنے کے بعد اس کو نارمل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر یہ بھی اس کی غلط فہمی تھی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ انسیکیور ہو گئی تھی، ہر وقت ہی وہم کرتی رہتی تھی اور پھر ان وہموں کی بنیاد پر اس پر الزامات لگاتی تھی، اس کے کردار پر وار کرتی تھی۔ سارم کی جگہ اگر وہاں پر کوئی اور مرد ہوتا تو کب کا اس کو طلاق دے چکا ہوتا۔ جتنا صبر سارم میں تھا اتنا صبر کسی میں نہیں تھا۔ انزل خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی تھی۔ فجر کی اذانوں کے قریب ہی سارم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے دیکھا اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا، وہ اسی عورت کے پاس ہی رکنا چاہتا تھا جس عورت کے پاس اسے سکون مل رہا تھا، مگر پھر سائرہ کا سوچتے ہوئے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چپ چاپ
کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد وہ انزل کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے اس نے کیئر ٹیکر بھی رکھ لی تھی۔ انزل کو کچن کا کوئی کام بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سائرہ کو جب بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو وہ جان بوجھ کر اس کو کچن میں گھسا دیتی تھی۔ اب سارم نے کچن میں کیمرے لگوا دیے تھے اور سائرہ کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ تم اس سے کوئی کام نہیں کرواؤ گی۔ جب سائرہ اس کو انزل کا خیال رکھتے ہوئے دیکھتی تھی تو اس کو جیلسی ہوتی تھی۔ ایک دم سے ہی اسے انزل سے اور اس کی کوکھ میں موجود اس بچے سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ بیگم صاحبہ، مجھے تو لگتا ہے کہ انزل صاحبہ آپ کی جگہ لینے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ وہ حویلی کی پرانی ملازمہ تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بیگم صاحبہ، میں وہی کہہ رہی ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ انزل صاحبہ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سب کچھ وہ اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں، مگر میں نے انہیں ایک ساتھ ہنستے کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ سچ کہوں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل لگتے ہیں۔ مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ اب آپ کی سارم صاحب کی زندگی میں وہ جگہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ چپ کرو اور جاؤ یہاں سے۔ خبردار جو دوبارہ تم نے کبھی اس طرح سے بات کی، ورنہ اس حویلی سے باہر پھینکوا دوں گی تم کو۔ اس نے غصے سے اپنے سے بڑی عمر کی عورت کو ذلیل کیا اور اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ بانو بیگم چپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے اب اس عورت کا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ سارا کا دماغ تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ وہ اب اس لڑکی کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑتی، وہ اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے تیار تھی۔ جو بچہ اس سے ہر حال میں چاہیے تھا، اب اسی بچے کی وہ جان لینا چاہتی تھی، کیونکہ اس بچے کی وجہ سے اس کا شوہر انزل کے قریب ہو گیا تھا، اور یہ خیال اس کو تنگ کیے جا رہا تھا کہ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد اس نے انزل کو نہ چھوڑا اور اس سے شادی کر لی، دن رات یہی خیال اس کو ڈستے رہتے تھے۔ اس دن اس نے جان بوجھ کر سیڑھیوں پر تیل گرایا تھا تاکہ انزل وہاں سے اترے تو اس کا پاؤں پھسلے اور وہ گر جائے۔ بانو بیگم نے اسے یہی بتایا تھا کہ انزل کمرے میں ہے، جبکہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی سارم کے ساتھ اسپتال جانے کے لیے نکلی تھی۔ سارا اپنے کمرے میں لیٹی مسکرا رہی تھی۔ وہاں پر کوئی کیمرہ موجود نہیں تھا، اسی لیے اس کو یقین تھا کہ کوئی بھی اس کو نہیں پکڑ پائے گا اور وہ یہ الزام کسی ملازمہ پر لگا دے گی۔ اسی وقت ہی اس کا موبائل وجہ ہسپتال سے کال آئی، اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہ خبر سن کر اسے اپنا سر گول گول گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کے دماغ سے ہر چیز نکل چکی تھی۔ نہ ہی اب اسے انزل کو سبق سکھانا تھا، نہ ہی اسے اس کے بچے کو مارنا تھا۔ اس کو سارم کے ڈرائیور نے کال کی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے ذہن سے یہ بات نکل چکی تھی کہ اس نے سیڑھیوں پر تیل گرایا ہوا ہے، جو گرا ہوا کسی اور کے لیے گڑھا کھودنے والی تھی، خود ہی اس میں جا گری۔ اس کا پاؤں پھسلا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمیں بوس ہو گئی۔ اس کے سر پر شدید چوٹ لگی تھی۔ موقع پر ہی اس کی روح اس فانی دنیا سے پرواز کر گئی۔ شور کی آواز سن کر بانو تیزی سے باہر نکلی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے سائرہ بیگم کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے چہرے کو تھپکا، مگر اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا تھا اور اس کی نفس بھی رک چکی تھی۔ سائرہ کی موت سارم پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ جس ڈرائیور نے سائرہ کو کال کی تھی وہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ حالانکہ سارم نے
کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا تھا۔ انزل کے لیے سارم کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس کو بھی سائرہ کے لیے افسوس ہو رہا تھا۔ سائرہ کی ماں حویلی آئی تھی، اسے انزل کے بارے میں سب کچھ پتہ چلا تھا۔ اس کو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکالنے ہی لگی تھی کہ سارم نے اس کے بازو آزاد کروائے اور چلاتے ہوئے بولا، خبردار جو آپ نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ میری بیوی، میں نے اس سے نکاح کیا اور یہ نکاح آپ کی بیٹی ہی کے کہنے پر ہوا تھا۔ وہ ماں نہیں بن سکتی تھی، مگر وہ یہ چاہتی تھی کہ میں کسی اور کے ساتھ تعلق بناؤں اور اس طرح سے اس کی گود میں بچہ آ جائے گا۔ وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے انزل کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا، جو کہ ڈری سہمی کھڑی تھی۔ تو تم نے صرف اور صرف بچے کے لیے اس عورت سے شادی کی تھی؟ اب تو میری بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے اور اس کی خواہش بھی اس کے ساتھ ہی مر چکی ہے۔ پھر یہ عورت یہاں پر کیا کر رہی؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ، اور اب بھی بتا رہا ہوں، کہ یہ میری بیوی ہے، اور بہت جلد میں آفیشلی پوری دنیا کے سامنے بھی یہ بات کلیئر کر دوں گا کہ آپ کو میرے معاملے میں اب دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہاں سے جا سکتے۔ وہ جانتا تھا کہ سائرہ کو ہر الٹا مشورہ دینے والی اس کی ماں تھی۔ انزل کے معاملے میں بھی سائرہ کی ماں نے اس کو فورس کیا تھا۔ سارم نے خود ان ماں بیٹی کی باتیں سنی تھی اور وہ سائرہ سے بہت مایوس بھی ہوا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اکیلا گزارتا تھا۔ اب اس نے انزل کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف وہ اپنا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا خیال رکھنے کی بھی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ ایک رات اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ اسے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ اس نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ انزل کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ شخص اس کو طلاق دے دے گا، کیونکہ اگریمنٹ کے مطابق یہی ہونا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ایگریمنٹ ہی جھوٹا تھا، اور جس پیج پر سگنیچر کروائے گئے تھے وہ کسی اور چیز کا تھا۔ سارم کی نیت اسی دن ہی بدل گئی تھی۔ کیا میں 1 ہفتہ اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکتی؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم نے اب ساری زندگی انہی کے ساتھ گزارنی ہے؟ وہ سرسری انداز میں بولا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہی جو تم سمجھ رہی ہو۔ اب 2 مجھے طلاق دینے والے تھے نا؟ میں نے اپنا ارادہ چینج کر لیا ہے۔ اب میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ تم میری زندگی میں میرے ساتھ ہی رہو گی، میری ہم سفر بن کر، اور میرے بچوں کی اچھی پرورش کرو گی۔ ابھی وہ اسے صرف اتنا ہی کہہ کر خاموش ہو گیا تھا، مگر انزل جانتی تھی کہ جلد ہی وہ اس دنیا اور اس انسان کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ انزل کے گھر والوں کو سارم نے خود ہی حقیقت بتائی تھی اور ان کو منا لیا تھا۔ 1 سال کے اندر اس نے مکمل طور پر اپنی محبت سے موم کر دیا تھا۔ اب وہ ہر وقت اسی کا نام گنگناتا رہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سارہ کو بھول چکا تھا۔ اکثر ہی سارہ کی یاد اس کو ستاتی تو وہ بہت اداس ہو جاتا تھا، اور تب انزل ہی اس کا سہارا بنتی تھی، اس کو سنبھالتی تھی۔ وہ ایک بہت ہی اچھی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی ساتھی اور اچھی دوست بھی تھی۔ یوں ہی وقت آگے بڑھنے لگا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ مگر ہاں، سارم نے اپنے بچوں کو یہ ضرور بتایا تھا کہ ان کی ایک بڑی ماں بھی تھی، اور اگر وہ تگ و دو نہ کرتی تو آج وہ اس دنیا میں بھی نہ آتے، اور نہ ہی تم لوگوں کی ماما
میری زندگی میں آتی۔ یوں وہ بچے اکثر سائرہ کی تصویر دیوار پر ٹنگی دیکھتے تو اسے بڑی ماما کہہ کر ہی پکارتے تھے۔